बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के हकीकी सफीर का दर्जा रखते हैं और तरसील ज़र की सूरत में मुल्की मईशत के अहम तरीन हिस्सादार हैं। रवां माली साल के दौरान जुलाई सन 24 से मई 2025 तक समुंदर पार पाकिस्तानियों की मजमूई तरसीलात 34.9 बिलियन डॉलर रही, जो कि गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 28.8% का नुमाया इजाफा जाहिर करती है। समुंदर पार पाकिस्तानियों को इत्मीनान में लेकर मुल्की मुफाद में बेहतर तौर पर बुरे कार लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हुकूमत को अपनी तरजीहात में ओवरसीज के दरीना मसाइल को लाना होगा, जो कि ओवरसीज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हल हो रहे हैं, ना ही फोकल पर्सन कुछ कर पा रहे हैं। इसके लिए हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसे इकदाम करने होंगे कि जिसके बायस फौरी तौर पर ओवरसीज के मसाइल का तदारक हो पाए। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर UK जनाब ख्वाजा सज्जाद हुसैन वाई को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब सज्जाद हुसैन वाई साहब, आप गुज़श्ता 55 साल से मैनचेस्टर में हैं और 40 साल से आप पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर के बैसियत चेयरमैन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन खिदमात को सरंजाम देते हुए बहुत से अदवार आपने देखे हैं, बहुत से मसाइल आपने देखे हैं, आपने बड़े करीब से पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ओवरसीज कम्युनिटी को देखा है, उनके मसाइल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि वहाँ इनके क्या मसाइल हैं UK में और पाकिस्तान में आके इनके क्या मसाइल हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने आपको आज जहमत दी है। तो मैं आपसे सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपकी पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में क्या आपकी ऐसी किरदार है, क्या आपने ऐसे कार्य सरंजाम दिए हैं कि 40 साल से आप जनाब चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर हैं और आपको ना कोई गिरा पाया है ना हिला पाया है कोई? जी, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम जो हाज़रीन देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम जी। मैं असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। जी। बस ये धोखे के साथ मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर का चेयरमैन बनाया गया। मैंने ना किसी को कहा, ना किसी ने से कोई वोट मांगा, लोगों ने खुद ही बना दिया। उस वक्त से बैठा हुआ हूँ। लाए तो मुझे वो जो मेरी तरह तनहा ना ले। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक पाउंड तनख्वाह भी नहीं ली है। 7 डेज भी काम करता हूँ। अच्छा, ये तो खिदमात तो हुई, लेकिन इसके बावजूद जो आमतौर पे होता ये है और आमतौर पे हमने बैरूनी मुल्क देखा भी है, मैं भी आपको बड़े करीब से जब मैनचेस्टर में आता जाता रहा तो देखता रहा कि बहुत से अपने ही पाकिस्तानी टांगे खींचते हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। आप पर किसी ने बिजली क्यों नहीं गिरा पाया? आपको इस सीट से क्यों नहीं? हालांकि कई जो आपके करीब भी रहते होंगे वो भी इसके तलबगार होंगे कि ख्वाजा सज्जाद हुसैन वाई को हटाया जाए और खुद इस सीट पर बैठा जाए। बहुत कुछ हुआ जी। अब कुछ होता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं ये इनका काम है। ये आदम अलैहिस्सलाम से अब तक यही सिलसिला चला आ रहा है। स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी है, स्पेशली मुसलमान, इनके साथ तो हमेशा ये हुआ है, जो भी ऊपर आया उसकी टांगे खींची गई। ज्यादा मुझे काफी एक्सपीरियंस है, मैं बात ही नहीं करता। मैं कहता ठीक है, लगे रहो, ठीक है। और इसके तुम्हारा काम है तो करते जाओ। बावजूद के लोग आपकी टांगे खींचते रहे, लेकिन अल्लाह का खास करम रहा है कि आप कम्युनिटी सेंटर की या अपने कम्युनिटी की खिदमात की वजह से आप 40 साल से बैसियत चेयरमैन आप उस सीट पर बरजमान है और मजबूती से जो है बैठकर कम्युनिटी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, आपके इस 40 साल दौर में बहुत से केस आए होंगे कम्युनिटी के, आपने देखा पाकिस्तान कम्युनिटी की
انگلینڈ میں، یو کے میں اور بالخصوص مانچسٹر میں کیا پرابلمز ہیں، پہلے کیا تھیں، آج کیا ہیں، اور پاکستان کمیونٹی سینٹر اس کو کیسے حل کر رہا ہے؟ یہ دراصل 1974 میں ہمارے یہاں ایک بسکٹ فیکٹری ہے میکویٹی، جی جی وہاں لوگ کام کرتے تھے، موسٹلی وہ زیادہ اردو اسپیکر تھے، باقی چند پنجابی بھی تھے، لیکن وہ سب پڑھے لکھے آدمی تھے، جنہوں نے سوچا کہ ہمارا ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں ہم اپنی کمیونٹی کو اکٹھا بھی کریں، عید وغیرہ اور کوئی جلسہ جلوس جو کرنا ہو، مل بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے جدوجہد کی اور 1986 میں یہ جو بلڈنگ بنی جس کا نام ہے پاکستانی کمیونٹی سینٹر، یہ بن گئی۔ جیسے ہی وہ بنی تو وہ فصلی بٹیرے جو تھے وہ سب کٹھے ہو گئے، ٹھیک انہیں کہا یہ اردو اسپیکر والا کو نکالو یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو اردو اسپیکر والے وہ تو آپ کو جانتے ہی ہیں، گالی گلوچ سے تو دور ہی رہتے، جی جی تو پنجابی ماسٹر ہیں گالی گلوچ کے، ٹھیک، تو وہ صدیقی صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ایک دن میں گیا، میرے بچے کراٹی سیکھنی تھی، تو سینٹر بند 6 بجے کا ٹائم تھا، 7 بجے صدیقی صاحب آئے، تو میں نے کافی غصہ کیا ان سے، میں کہ یہ کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، 6 بجے کھلنا چاہیے، آپ 7 بجے آ گئے۔ تو انہوں نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، سب کچھ سننے کے بعد چابی میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں کہ یہ بھی چابی مجھے کوئی کیوں دے رہے ہو، میں تو اللہ دے نہیں جانتا، کوئی فکر نہ کرو، میں سب بتا کے جاؤں گا آج۔ ٹھیک ہے، تم نے وعدہ کیا کہ تم 6 بجے کھولو گے، میں کہا ہاں میں وعدہ کیا، روز 6 بجے کھول دوں گا۔ ٹھیک، بس ایسے ہی میں پھنس گیا، اور اسی دھوکے میں 1987 میں مجھے چیئرمین بنا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر 404 وہ آئے گالیاں نکالنے والے، وہ مجھے ایک گالی نکالتے تھے، میں آگے سے 10 نکالتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہا اب مقابلہ پنجابی ورسز پنجابی کا ہے، ٹھیک، ان لوگوں کو تم نے تو بھگا دیا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں بھگا کے بھاگوں گا۔ بس اس کے بعد آپ کا یہ کونسلر جو ہے مانچسٹر میں، اس کو بھی انوالو کیا ہے، انہوں نے بھی بہت گندی سیاست جو ہے کھیلی۔ ٹھیک، تو 94 میں نے ریزائن دے دیا ایز اے چیئرمین پاکستانی کمیونٹی سینٹر، ٹھیک، کیونکہ بہت گند پھیل گیا تھا، اس میں سوافی بھی تھے، اس میں لوکل سو کولڈ، میں ان کو لیڈر نہیں مانتا، بٹ سو کولڈ وہ تھے، لوکل کونسلر تھے، یہ سب کے ساتھ میں لڑتا تھا۔ ٹھیک، 98 میں نے چیریٹی کمیشن سے کیس جیتا، پھر یہ جو آپ نے میری جگہ دیکھی ہے نئی جگہ تھی، جی نئی جگہ، یہ 18 اگست 98 میں یہاں دفتر کھول دیا، اس ٹھیک۔ وقت سے اب تک وہاں ہی۔ ہاں تو یہ سونا اس وقت جب ہم گئے 2 کمیونٹی سینٹر بن گئے ہوئے تھے، ایک کمیونٹی سینٹر آگے تھا، ایک سینٹر پیچھے تھا، لیکن قریب قریب تھے دونوں، تو یہ 2 کمیونٹی سینٹر بننے کی یہی وجہ تھی کیا؟ جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل، میں سینٹر سے میں تو ہر ریزائن دے کے پہلے ہی آ گیا تھا۔ جی جی 94 میں انہوں نے سینٹر ان سے جو میرے بعد بنے چیئرمین ان سے چھین لیا، تو چھیننے کے بعد وہ کہنے لگے پاکستانی کمیونٹی سینٹر آرگنائزیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک، میں اس کو پھر چیریٹی کمیشن میں لے گیا، 4 سال انکوائری ہوتی رہی، سب کچھ ہوا، پھر 18 اگست کو 98 میں ہم نے یہ نئی جگہ لی اور یہاں اچھا تو دفتر کھول دیا۔ چیئرمین صاحب یہ دونوں کو ہی ملتے ہیں جو چیریٹی ہے، دونوں ہی ایک ہی؟ اچھا ادھر اچھا اچھا، ہاں انہوں نے سٹی کونسل والوں نے ہمیں تو ریکویسٹ کی وہ تھی، کیسے، وہ سینٹر کیسے پھر چلتا ہے؟ اور یہ تو خیر چل رہا ہے نا، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ یقین کرے جو پاکستانیوں کو جو وہ کہتے ہیں نا گند اکٹھا کیا ہوا ان کے حوالے کر دیے۔ اچھا لیکن زیادہ تر فنکشن وہاں پہ ہی ارینج کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو جگہ جو ہے وہی بڑی ہے، ہماری تو چھوٹی سی جگہ جی جو بالکل ہے ایسے ہی ہے، دفتر ہی ہے، بس آپ کہہ ہاں سکتے ہیں ایسے ہی 3 ہے۔ روم کا
ایک آفت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا لوگوں کی خدمت یہ کریں. آپ کا جو کمیونٹی سینٹر ہے، میں جو پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کے پاس بہت سے پاکستان اوورسیز کے مسائل آتے ہیں، آپ کے پاس کیا جو کل کو کیا مسائل آتے تھے گزشتہ دور میں اور آج کے دور میں کیا مسائل آ رہے ہیں اور آپ ان کو کیسے حل کر رہے ہیں؟ مسائل وہی ہے جو بنانے تھے. ٹھیک ہے. ایک فرق تھا کہ وہ حال تھا، وہ حال شادی بیاہ برتھ ڈے وغیرہ یا کوئی جلسہ جلوس کرنا ہو تو وہ ہائر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کام جو ہے وہ پہلے بھی ہم کرتے تھے، اب بھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو اب چلا رہے ہیں ان کا نام آرگنائزیشن کا نام ہے گریٹر مانچسٹر پاکستانی کمیونٹی ایسوسی ایشن. ٹھیک ہے. لیکن نام ہمارا یوز کرتے ہیں کیونکہ بلڈنگ کا نام جو ہے سٹی کونسل نے کہا کہ یہ بلڈنگ اس نام سے بنی ہے، یہ نام پلیز اس کو یہیں رہنے دو. ٹھیک ہے. تو ہم نے ریکویسٹ مان لی، ہم نے کہا ہمارا کیا جاتا ہے، نام تو ہماری چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. نیور مائنڈ کون چلا رہا ہے. لیکن جب بھی ہم وہاں فنکشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی سینٹر از ڈوئنگ عید پارٹی اور سیلیبریٹنگ سم تھنگ. تو ہم اپنا نام وہ نہیں لے سکتے، نام کے پاکستانی کمیونٹی سینٹر والے کمیونٹی سینٹر کا نام جو ہے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا آپ کے سوا. نہیں. اچھا یہ تو مسائل آپ کہتے ہیں کہ کل بھی پاکستان کمیونٹی اوورسیز کے مسائل وہی تھے جو کل تھے اور آج بھی وہی مسائل ہیں جو جو مسائل لوگوں کے وہ ہے لینگویج. ٹھیک ہے. بوڑھے لوگ ہیں یا ینگ جو آتے ہیں نئے آتے ہیں، پرابلم ہر قسم کی ہے. شادی کے لیے اپنا گھر میں بچے بھاگ جاتے ہیں ان کی پرابلم ہے، سوشل والے بچے لے جاتے ہیں کیونکہ وہ نئے نئے آتے ہیں یہاں، وہ پاکستان سٹائل سے ہی بچوں کو مارتے ہیں تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بچے تمہارے نہیں ہیں بھائی، یہ تم نے پیدا ضرور کیے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے بچے ہیں. ان کے فیٹ سے لے کے بڑے ہونے تک 18 سال تک ہم اس کی پرورش کے پیسے دیتے ہیں تم کو. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. تو ہم اپنی کمیونٹی کے وہ بھی مسائل حل کرتے ہیں، بینیفٹ وغیرہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. 2000 میں ہم نے مانچسٹر مسلم فیونل کمیٹی بنائی فوتگی وغیرہ کے لیے، اس کو بھی 25 سال ہو گئے الحمدللہ. یہ پورے یوکے میں تھا. پاکستانی کمیونٹی سینٹر کے مسائل جب آتے ہیں کمیونٹی کے اوورسیز کے آپ کے پاس اور پاکستان کمیونٹی سینٹر بطور بحیثیت چیئرمین آپ جب انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے مسائل سفارت خانے سے بھی منسلک ہوتے ہوں گے، قونصلیٹ سے. کیا قونصلیٹ آپ سے کوآپریٹو ہے اور پاکستان کمیونٹی سینٹر کے مسائل کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، اس کو افادیت دیتا ہے، ان کو پہلے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں شروع سے پسند ہی نہیں کرتا کہ میں قونصلیٹ جنرل میں جاؤں یا امبیسی میں جاؤں. میں وہ ٹائم جو ادھر ضائع کرنا میں دفتر میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں. عوام کے کمیونٹی کے مسائل جب آپ کے پاس آئے یہ ادھر مسائل کے کیا حل ہونے ہیں؟ وہ پاسپورٹ ہے، یہ آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے علاوہ ہے کیا ادھر؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اسی میں وہ پیسے بنا رہے ہیں، کبھی ایئرپورٹ سے پاسپورٹ غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ جو اتنا عملہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ صرف پاسپورٹ بنانے میں، شناختی کارڈ بنانے کا ہی بس کام کر رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا ہے. کمیونٹی کے مسائل پر کوئی نہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتا. کچھ نہیں ہے، ہمارے وہ مسائل حل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں. اگر کوئی اردو سپیکر آیا تو فرنٹ پہ جو مانچسٹر کے اردو سپیکر ہیں وہ آ جاتے ہیں، پٹھان آیا تو پٹھان آ جاتے ہیں، پنجابی آیا تو پنجابی آگے آ جاتے ہیں. بس یہ سیاسی طور پہ ہی چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. جب جاؤ بس یہ چیئرمین پاکستان کمیونٹی سینٹر آپ نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ اس چیز کو ہائی کمیشن میں ہائی لائٹ کیا جائے یا پاکستان سفارت خانے کو یہ شکایت بھیجی جائے یا بھجوائی جائے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل کا اہمیت نہیں دیتے ہیں یا افادیت نہیں دیتے ہیں؟ بہت کچھ کی ہے. ٹھیک ہے. منسٹروں سے ان کو گالیاں بھی پڑھوائی ٹھیک ہے کہ یہ ان کے طریقے ہیں، ان کو بولو یار اپنے طریقے صحیح کریں. ٹھیک ہے. ایک عام پاکستانی جاتا ہے، ان پڑھ آدمی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو جاؤ آن لائن جا کے اپوائنٹمنٹ لو. اب وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، آن لائن کا تو اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ آن لائن ہوتا کیا ہے.
ٹھیک ہے پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ بنا کے ٹھیک ہے دیتے ہیں, ہمیں جاؤ ٹھیک یہاں, ہے. پھر ادھر جاؤ. پھر میرا حال ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ان کو لوگ گالیاں نہیں کرتے. اچھا خواجہ سجاد حسین صاحب, آپ کے ہاں کونسلر بہت بن گئے ہیں, ایم پی ہیں اپنا افضل خان صاحب, وہ دیگر یورپی یونین کے بھی گزشتہ بھی رہے ہیں سجاد صاحب اور دیگر, تو اتنے زیادہ کونسلیٹ ہوتے ہوئے کیا کونسلیٹ کم سے کم جو کونسلر ہیں وہ آپ سے کوآپریٹو ہیں, کیونکہ وہ تو وہاں کے ہیں اور وہاں نمائندگی ان کی پارلیمان میں ہے, تو کیا یہ لوگ آپ سے کوآپریٹو ہیں اور کمیونٹی کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں اور آپ سے تعاون کرتے ہیں؟ جی میرے ساتھ تو سارے تعاون کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو پتا ہے جیسے کیا ہونا, اس لیے وہ سارے کوآپریٹ ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے لیکن میں ان کو کہتا نہیں تم ادھر لینے کیا جاتے ہو کونسلیٹ میں, ٹھیک ہے. تمہارا نہیں کوئی کام ہی کونسلر نہیں ہے کی نہیں ادھر بات, جانا. نہیں میں کونسلر کی نہیں بات کر رہا, میں نہیں میں کونسلر سمجھ جو گیا ہوں, لوکل پاکستان جو کونسلر جو ہے نا. پاکستانی کمیونٹی کے کونسلر بنے ہیں لیبر پارٹی سے دیگر پارٹیوں سے جو بنے ہوئے ہیں. آپ ان سے کبھی پوچھ کے دیکھنا, وہ کہیں گے جی ہم تو لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں, اچھا پاکستانی کونسلر نہیں ہیں. اچھا, تو جیسے فرسٹ گولڈ بالکل پاکستانی کمیونٹی کی کوئی مدد نہیں کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں پاکستان کمیونٹی سینٹر کے ساتھ؟ دیکھتے جی میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں, یہاں نہیں پوری دنیا میں یہ واحد سینٹر ہے جو کسی سے بھیک نہیں مانگتا. ٹھیک ہے. ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں چندہ دو یا گرانٹ دو یا ہمارا بل دے دو, ہم اپنی مدد آپ اس کو چلا رہے ہیں, اس لیے ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ضرورت ان کو پڑتی ہے جنہوں نے گرانٹ وغیرہ لینی ہوتی, ٹھیک ہے. ہم لیتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں. اور جو گھر کے یا محلے داری کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ یہ جو کونسلر ہیں ان کی ذمہ داری ہے, ان کے وہ مسائل تو آپ ان کے سامنے اجاگر کر سکتے ہیں. اگر کچھ خیال لے کے آپ کے پاس آتا ہے جی میرا یہ مسئلہ ہے, آدمی ہے ٹھیک ہے, اس کے یہ مسائل ہیں, اس کو حل کرو, تو وہ کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے لیٹر لکھ دیتے ہیں, آگے ہو یا نہ ہو وہ کمپلین کرنے والے کی اپنے نصیب ہے کہ وہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے. نہیں آپ کے تو مانچسٹر میں بڑے لارڈ میئر بنے ہیں پاکستانی اوورسیز, بڑے ڈپٹی لارڈ میئر بنے ہیں, بڑی ان کی نمائندگی ہے, اتنے زیادہ ہے. دیکھو جی اس کے نمائندگی تو ہے, باوجود پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ ہے نا جی جی کرج نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں. ٹھیک ہے. وہ گھوڑے کی شکل دیکھتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے موم. بھی اس کے سامنے بولو, میں تو بولتا تھا جب سٹی کونسل میں بھی جاتا تھا میں بولتا تھا. ٹھیک ہے. میں واحد پہلا کونسلر ہوں جس نے جا کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مانگی ان سے, مجھ سے پہلے کسی نے بھی نہیں مانگی. تو اس کا مطلب ہے کمیونٹی جن لوگوں کو اوورسیز کو اپنے کو ووٹ دے رہی ہے وہ اس ووٹ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ کر رہے ہیں نا, وہ کونسلر بن گئے ہیں, تنخواہیں مل رہی ہیں, دفتر اڑا رہے ہیں, بس اور کیا کرنا. اور رائٹ, تو حال وہی ہے جو پاکستان میں عوامی نمائندوں کا, وہی حال چاہے وہ انگلینڈ چلے جائیں چاہے کہیں چلے جائیں وہی حال ہے. آپ نے دیکھنا ہونا تو جیلم جائیں, میرپور جائیں, یہ زیادہ تر لوگ وہاں کے ہیں. جی ہاں. ان کے بینر لگے ہوئے ہیں وہاں پاکستان میں. ٹھیک. کونسلر مانچسٹر آپت چوہان صاحب کا اس کے گاؤں کے جی ٹی روڈ پہ بینر لگا ہوا ہے, افضل خان کا لگا ہوا ہے, لارڈ احمد تھا اس کے لگے ہوتے تھے. اتنے بڑے کے آنکھیں چنگلا جاتی تھی کہ یار یہ اتنی ان کی فوٹو کیا تھی. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ کارنامے وہ بہت خوب کر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی صرف ٹور ٹپا اور پروٹوکول کا وہاں رہ کر بھی وہاں آنا کوئی نہیں ہے, لیکن یہاں ان کو اپنا شوق پورا کرتے ہیں. اچھا تو خواجہ صاحب سجاد حسین وائن صاحب بطور چیئرمین آپ کا اندر کبھی یہ نہیں جاگا کہ میں بھی یہ پروٹوکول لینے کے لیے اپنے پوسٹر ذرا اپنے علاقے میں پاکستان میں لگواؤں؟ اچھا ٹھیک ہے. میں تو جس حالت میں بیٹھا ہوں نا 3 دفعہ کوئن کے پاس گیا ہوں. ٹھیک ہے. میں سلوار قمیض بھی پہن کے گیا ہوں. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم سلوار قمیض بھی پہن کے آئے. میں واحد آدمی ہوں جس نے 40 سال پہلے سلوار قمیض پہننی شروع کی.
ٹھیک میں عدالتوں میں جاتا ہوں سلوار قمیض میں، کونسلر بنا ادھر بھی سلوار قمیض، ابھی تو سلوار قمیض ہی پہنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کی شناخت، پاکستان کی نمائندگی جو ہے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا چیئرمین صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اوورسیز کے وہاں بھی مسائل حل نہیں ہو رہے، اور پاکستان میں وہ جب آتا ہے تو اس کے یہاں بھی بہت سے درینہ مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہو پائے؟ گزشتہ دنوں یہاں پہ کنونشن اسلام آباد میں اوورسیز کمیونٹی کا ہوا ہے، تاکہ اور سارے لوگ اس میں بڑے، وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل، سپہ سالار، سارے اس میں شریک ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کنونشن کے بعد کوئی اوورسیز کے مسائل کے حل کا کوئی راستہ نکلا ہے کیا؟ اچھا کیا اوورسیز نہیں، یہ جو اوورسیز فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، اس کے چیئرمین، وائس چیئرمین، اور آگے انہوں نے فوکل پرسن اب دوبارہ آ کے ان کے ملے ہیں وائس چیئرمین اور چیئرمین، تو مریم نواز صاحبہ نے فوکل پرسن بنا دیے ہیں، تو کیا یہ ساری جو چیزیں یہاں کام ہو رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے، اس کی کیا پاکستان اوورسیز کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے کام ہو رہے ہیں؟ میرے ساتھ تو 10% کام ہو رہے ہیں، 90% کام نہیں ہو رہے۔ اچھا اچھا، تو پھر ان کے یہ جو عہدے لیے ہوئے ہیں اوورسیز نے یہاں اوورسیز فاؤنڈیشن کے، اور جس کی حکومت آتی ہے وہ اپنے آدمی رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، بات ختم۔ اور یہاں تو انڈیپینڈنٹ آدمی ہونے چاہیے جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہاں ہاں، ان کا یہ طلب ہونا چاہیے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ میں تو 99% جو بھی میرے پاس آتا ہے دفتر میں ان کو یہی کہتا ہوں، میں بھی اگر تم نے پاکستان نہیں لینا تو پاکستان میں جائیداد مت بناؤ، ٹھیک ہے، ایک مکان رکھو جہاں تم نے جانا ہو یا تمہارے بچوں نے جانا ہو، جا کے تالا کھولے اور اندر چلے گئے، 2 مہینے رہو، 3 مہینے رہو، واپس آ گئے۔ لیکن 90% یہاں پاکستانی اوورسیز جو رہتے ہیں ان کے مسائل ہی مسائل ہیں۔ کسی کی دکان ہے تو ماموں نے چھین لی ہے، کسی کے بھائی نے چھین لی ہے، کسی کے باپ نے لے لی ہے، یہی پرابلم ہے، ہر آدمی رو رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے آ کے یہ جو دعویٰ کیا تھا اور اوورسیز فاؤنڈیشن کو اور فوکل پرسن بنا کے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اوورسیز کے اب سارے مسائل جو ہیں پراپر طریقے سے حل ہوں گے، وہ صرف ایک لولی پاپ ہی اوورسیز کو دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں خود پیپلز پارٹی یو کے کا خزانچی بھی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں اخبار پڑھ رہا تھا جنگ، اس میں لکھا ہوا تھا جیسے سربراہ جہاں کہ تم پیچھے چلو گے اس کے گناہ تم پہ پڑیں گے۔ میں اسی وقت ریزائن دے دیا تھا، میں نے پہلا آدمی ہوں جس نے اپنے عہدے سے ریزائن دیا تھا، اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والا اور سب سے اچھا کام کر رہا تھا، لیکن چھوڑ دیا میں۔ اچھا میرے چیئرمین باپ کی صاحب، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلی، دوسری، تیسری جنریشن جو ہے وہ چلی گئی، اب کچھ چوتھی جنریشن جو ہے، تیسری چوتھی جنریشن جو ہے وہ آ گئی ہے، اور وہ ساری کی ساری جنریشن جو ہے وہ وہاں کی بورن ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو گزشتہ یعنی یہاں نہ ان کا زبان کا مسئلہ ہے، نہ کلچر کا مسئلہ ہے، وہ اس کلچر کے ہیں، وہاں کو سمجھتے ہیں، اور وہاں کی جو معاشرہ ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور بہتر کردار ادا کر رہے ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے اس کے وہ مسائل نہیں جو پرانی جنریشن کے تھے، اور یہ بہتر طور پر ایک اوورسیز کمیونٹی کا بہتر کردار ادا کر رہے ہیں؟ پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے پاکستان واپس جانا ہے، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ اچھا پرانا صاحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کام جو ہے اچھا آپ تو کے پاس آئے۔ یہ جو وہاں ہنگامے کرتے ہیں، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، یہ جو مرد آباد اور بڑے غلط قسم کا جو وہاں پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا نئی جنریشن نہیں ہے؟ اچھا اچھا، آپ آگے دیکھیں جن کو پوچھتا ہی نہیں، ٹھیک، انہوں نے بس ایک کارنامہ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ان کو گالیاں بکو، ٹھیک ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالو، ہاں، اس کے علاوہ ان کو آتا ہی نہیں ہے، نہ ان کو سیاست کا پتا ہے، نہ ان کو عمران خان
ہم تو اس کو 18 سال کا جب تھا اس وقت سے جانتے ہیں عمران خان کیا کرتا رہا ہے منچ سن. ٹھیک. ہم سے تو نہیں بولا ہوا لیکن ان سے بات کرو. نہیں جی نہیں, وہ کچھ تو یہاں تک کہتے وہ ہمارا نبی ہے. میں ٹھیک ہے ابھی لگے رہو, تمہیں مبارک ہو یہ تمہارا نبی. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, جب یہ بحث کرنے لگے میں کہتا ہاتھ اٹھاؤ. وہ کہتے چیئرمین وہ کیوں؟ میں بھی یار ہاتھ اٹھاؤ, میں نے ہاتھ اٹھانے کا کہا, مارنے کا نہیں. کیا کہنے لگا؟ میں کہ کہو کہ جس پہ خدا کی لعنت, جھوٹے پہ خدا کی لعنت, اس پر ہماری بھی لعنت. صحیح ہے. آمین کو آمین کرا کے میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ کیا مطلب چیئرمین صاحب؟ اچھا کیا آپ سمجھتے نہیں یہ لوگ جو ہیں جو وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں, یہ پاکستان کے نہ صرف امیج کو خراب کر رہے ہیں بلکہ اوورسیز کے امیج کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ 2-4 نعرے لگاتے ہیں تو اس کے بعد خوش ختم. ان کو پوچھتا کون ہے؟ ٹھیک ہے. نہ یہاں تو ان کی کوئی نمائندگی ہے کونسل میں یا ایم پی ہے ان کے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کا. میجورٹی لوگ تو یہاں یہ جو پاکستان کے چلے پرانے تو تھے وہ تو چلو پیپلز پارٹی, آپ جیسے جو پرانے لوگ ہیں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, اور پھر چلے آگے تحریک انصاف آئی, اس کا حصہ بنے, دفتر کھولے. اب تو ساری نئی جنریشن آ گئی ہے. یہ پاکستانی سیاست کو وہاں کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں وہاں کی سیاست کا حصہ نہیں بنتے اور وہاں کردار ادا کرتے؟ نئے بچے جو یہاں کے ہیں وہ نہیں ہیں ان پارٹیوں میں. اچھا, یہ کسی نے آپ کو غلط انفارمیشن دی دی ہے کہ وہ نہیں ہے, یہ وہی ہے جو پاکستان سے آئے ہیں. اچھا, یہ جو ینگ بچے اس میں نظر آتے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں یا ورکر ہیں, ورک پرمٹ والے؟ یہ نہیں, وہ ایسے ہی ہے جیسے میں گیا پیپلز پارٹی کے جلسے میں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے بچے ساتھ دے دیا. ٹھیک ہے. وہ نہیں جاتے لیکن بات کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. وہ تو گندے نکالتے ہیں یار یہ کیا گند ڈالا ہوا تھا آپ لوگوں. اچھا, کل چیئرمین صاحب پاک بھارت جنگ ہوئی اور ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. آپ کے اوورسیز کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہے؟ بڑا سنا ادھر جشن منایا گیا, وہاں بھی بڑے جو ہے خوشی کا اظہار کیا گیا, اور اب جو اسرائیل اور اس کی جنگ ہو رہی ہے ایران کی, اس پر بھی لوگ بڑے پریشان ہیں اور بڑا افسردہ سے ہیں. یہ میرا یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے دے کے اپنی نیند میں لگاتے ہیں. اچھا, عام پاکستانی ینگسٹر دے آر کوائٹ ہیپی. انہیں کہا چلو کوئی تو مسلمان میں سے اٹھا جس نے اسرائیل کو سبق سکھایا. ٹھیک ہے. دے آر کوائٹ ہیپی, یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. ینگسٹر دے آر ناٹ بادرڈ. وہ تو اوپن کہتے ہیں لڑنا آ جاؤ. ٹھیک ہے. یہاں بھی لڑکے دیکھ لو. لیکن آپ کہتے نہیں ہیں چیئرمین صاحب کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, امن ہونا چاہیے. امن سے ہی دنیا جو ہے وہ ترقی کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے. جیسے پاک بھارت میں مذاکرات ہونے چاہیے, امن ہونا چاہیے, اسی طرح اسرائیل اور ایران کو بھی جینے کا اپنی اپنی جگہ حق ہے, وہاں بھی امن ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جی جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہونا ہے. جی ہاں, آپ جو مرضی کر لیں. آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے قرآن کو لپیٹ کے چھتن پہ رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کھولنا نہیں ہے. کھولیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو پڑھیں گے بھی تو عربی, ان سے پوچھیں گے جو تم نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ میں نے عربی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. یہ عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور ہمارے سب سے بڑے مجرم جو ہیں اسلامی, وہ ہیں مولوی اور پیر, جنہوں نے اسلام کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا. یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. قیامت والے دن ان سے پہلے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا کیا تم نے, کیا مسلمانوں کے لیے تم نے کام کیا؟ سر مانچسٹر میں اور پورے یو کے میں ماشاءاللہ بہت سی مساجد ہیں, وہاں بہت سے لوگ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور بہت سے عالم حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پیر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارے جو ہیں وہ اسلام کے لیے بڑی خدمات نہیں دے رہے وہاں پہ؟ کچھ نہیں. اچھا, اپنی جیبوں کی حفاظت کر رہے ہیں. آلرائٹ. ابھی ریسنٹلی یہ سروے جاری ہوا, فلاں پیر کے پاس 80 ملین ہے, فلاں کے پاس اتنی ہے, طاہر القادری کے پاس اتنی ہے, فلاں
सब तो पैसा बना रहे हैं, ٹھیک कौन सी इस्लाम की बात करते हैं। मैंने तमाम मसाजिद को दिखा भैया, इनको 5 मिनट जो है ना उजू के बारे में बताएं, गुसल के बारे में बताएं। ये तो पलीत ही आके नमाजें पढ़ते हैं, इनको लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम बिस्तरी के बाद गुसल कैसे करना है। इनको ये तो बताओ, तो आगे जवाब पता क्या मिलता है, ये जिसने पूछना है नमाज के, जुमे की नमाज के बाद आके पूछ, ये क्या तरीका दे। تو آپ تو کہتے کس ہیں قسم کہ کے عالم وہاں ہو؟ کی مساجد بھی کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. جی جی یہ جو مساجد یا دارالعلوم وغیرہ بنے ہوئے ہیں نا، میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے اسلامک کیش اینڈ کیری. ٹھیک ہے. کیش لیتے ہیں اور کاروبار کیری ہو رہا کرتے ہیں. ہاں، اور رائٹ اور اور لاکھوں پاؤنڈ ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اور بھیک جمعے والے دن ایسے مانگے میں کہ منڈے بجلی کاٹ دی جائے گی اگر تم نے چندہ نہ دیا. اچھا خواجہ سجاد حسین بھائی صاحب، آپ بڑی دلیری سے نہ صرف سیاسی لوگوں کو لتاڑ رہے ہیں بلکہ مذہبی جو ہیں ان کو بھی جو ہے ان کے پردے چاک کر رہے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے آپ کو خطرہ نہیں محسوس ہوتا کہ وہ آپ کے سارے خلاف ہو جائیں گے؟ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے پیروں کے منہ پر کہا تو بھیک منگا تو ہے. اچھا. تو اپنے بارے میں سوچ کے قیامت والے دن تیرا کیا حال ہونا ہے. بھیک مانگتا اور کہتا کہ اس کی دعا میں اثر ہے. میں کہ بھیک مانگنے میں کیسے اثر ہوگا؟ نہیں ہے. آپ کو نہیں، مجھے نہیں، آپ سب لوگوں کو اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھی تم ٹھیکیدار ہو اسلام کے، کر کے رہے ہو، یہ مجرم ہے، یہ مفتی فلانا فلاں مفتی ہے پاکستان فلانا ٹھنگڑا. پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو، اگر کوئی آپ مولوی کے خلاف بات کر دیں وہ تو فتویٰ لگا دیتے ہیں، جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کیسے ان کے خلاف بات کرتے ہو؟ آپ تو آج تک کوئی فتویٰ نہیں لگا. ضرورت ہی نہیں ہے لگانے کی. اچھا کیونکہ میں تو بات ہی کرتا ہوں اللہ کے رسول کی، اور کسی کی بات کرتا ہی نہیں. اچھا اچھا. میرے خلاف زیادہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں. جی جی. آرٹیکل لکھے گئے ہیں کہ یہ مولویوں اور پیروں کو گالیاں نکالتا ہے. اور 6 صفحے کا آرٹیکل آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان مولویوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں لکھا، تو لکھا کیوں نہیں ہوتا. سارے رل کے آپ کے خلاف نہیں ہوئے. چور بھی کبھی کسی کے خلاف ہوتے رلتے ہیں. اٹھائی چور ہی تو کٹھے ہوتے ہیں. نیک آدمی کہاں کٹھے ہوتے ہیں؟ اچھے آدمی کہاں کٹھے ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے تماشا دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب ادھر پاس نہیں چلا تو شیعوں کے خلاف آرٹیکل لکھ دیا میرے بارے میں. اور پھر میں ان دونوں کو ارسٹ کروا دیا. میں کہا آؤ شیعہ سنی کی لڑائی کروانی ہے نا، سب سے پہلے تمہارا بندوبست کرتا ہے. بیرون ملک اچھی بات ہے کہ کم سے کم جو ہے انصاف ملتا ہے، اور کوئی بھی ظلم کسی پہ ہونے لگے تو مظلوم کی دادرسی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ بہتر ہو جاتا ہے. آخری چیئرمین صاحب سوال، آپ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پاکستان اوورسیز کی وہاں مانچسٹر یا یو کے میں اور پاکستان میں اوورسیز کے مسائل دیکھتے ہوئے کیا حکومت سے کہنا چاہیں گے؟ میں تو سیدھی بات ہے، جی ہاں، جو اچھا کام کرے، جو بھی آئے حکومت جب وہ اچھا کام کر رہا تو اس کی تعریف کرے. ٹھیک ہے. اسے شاباشی دیں تاکہ وہ آئندہ بھی اچھے کام کرے. ٹھیک ہے. میں بیسیکلی بچپن سے 1964 فاطمہ جناح کے لیے کام کیا. جی جی. اس کے بعد بھٹو صاحب آئے، وہاں سے لے کے ان کی شہادت تک. پھر ان کی بیٹی آئی 90 میں. جب میں نے یہ پڑھا قرآن کے حوالے سے تو میں نے پیپلز پارٹی سے ریزائن کی. اس دن سے لے کے آج تک میں آج بھی پیپلز پارٹی ہوں، لیکن یہ پیپلز پارٹی نہیں چور اور ڈاکوؤں کی. یہ جتنے پیپلز پارٹی والے ہیں یہ سب مجرم ہیں، بے نظیر اور بھٹو پہ. ٹھیک. میں یہ سمجھتا تو وہاں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہاں کی کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اوورسیز کا بہتر طور پر حق ادا کر رہی ہے، اوورسیز کے مسائل حل کر رہی ہے؟ اور اب جبکہ وہ حکومت میں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید بہتر کرے گی اوورسیز کمیونٹی کے لیے؟ لیکن
بات یہ ہے کہ یہاں دو ہی پارٹیاں ہیں، جی جی ایک لیبر ہے ایک کنسرویٹو ہے۔ بالکل میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو کہتا ہوں جس علاقے میں جس پارٹی کی میجورٹی ہے اس میں داخل ہوگی، ٹھیک یہ نہ دیکھو یہ لیبر ہے یا کنسرویٹو، ٹھیک ہے جو بھی ہے، کیونکہ یہی اگر شامل ہو گے تو آپ کا تمہیں مسائل حل ہو جائیں گے، آگے آنے کا موقع ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ تو بہت اچھی آپ سجیشن دیتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ چیئرمین صاحب کا یقیناً اپنا کہنا بالکل بجا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا اور جس کمیونٹی کا ہم حصہ ہیں اس کا حصہ بننا ہوگا اور اس میں جو ہے کوشش کر کے اپنا مقام بنانا ہوگا۔ جب ہم مقام بنائیں گے تو ہی اپنے درینہ مسائل کو جو ہے وہ حل کر پائیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان۔